معزز خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ آپ کا میزبان شفیق مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 27 جولائی 2024 ہے اور کینیڈا میں اس وقت صبح کے 10 بجے ہیں، جبکہ یورپ کی گھڑیوں کے مطابق سپہر کے 4 بجے اور پاکستان میں شام کے 7 بجے ہیں۔ آج ہمارا توسیع لیکچر کا عنوان ہے علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری کا تجزیہ، اور ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں شامل ہیں محترمہ ریحانہ احمد جانا کینیڈا سے۔ آپ بطور شاعرہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اسی طرح محترم ڈاکٹر شبیر احمد قادری فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور آج کے اس موضوع علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری کا تجزیہ پر گفتگو کریں گے محترم ڈاکٹر تقی عابدی۔ ڈاکٹر تقی عابدی جو کہ محقق، دانشور اور شاعر ہیں، اور متعدد تحقیقی کتب شائع ہو کر اہل علم کی تشنگی کا درمان کرتی ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان شفیق مراد۔ اب میں بصد احترام محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں، علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری کا تجزیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں ممنون ہوں شریف اکیڈمی کے اس پروگرام کا اور اس کے روح رواں شیریں بیان شاعر محترم شفیق مراد صاحب کا، اور آج کی اس محفل میں نعتیہ دنیا کی عظیم شخصیت پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب کا موجودگی خود ہمارے اس محفل کی یوں سمجھیے کہ قدر و قیمت کو بڑھا رہی ہے۔ کینیڈا کی سے محترمہ ریحانہ صاحبہ بھی شریک ہیں۔ موضوع بہت وسیع ہے۔ میں سامنے اپنے چند کاغذات رکھا ہوں۔ گزارش اس 30 منٹ میں صرف کیونکہ علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے کہ با مصطفیٰ بے رساں خویش کے دیں ہماؤس، یعنی اپنے آپ کو پیغمبر اکرم کی یہ جو لفظ وفا اقبال نے استعمال کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، آپ کو یہ لفظ وفا جو 3 حرف کا عربی لفظ ہے، یہ آپ کو صدر اسلام کی یہ وفا ہمارے غزل کا وفا نہیں، یہ لفظ وفا فنا فی رسول ہونے کے معنی میں ہے، یعنی آپ کی احکامات، آپ کی آپ کی پر پورے گامزن ہونے کا مصطفیٰ بے رساں خویش کے دیں ہماؤس۔ قرآن کو مت رکھ، اقبال نے نہیں کہا کہ صرف قرآن تک پہنچ جاؤ تو وہ پورا دین ہے، نہیں کہا، مصطفیٰ کہا، حضور تک پہنچو، کیونکہ دین کا
वही है। अगर हम अबू लहबिस, अगर तुम जाते अक़दस से पैगंबर अकरम तक ना पहुंच सको, उनकी सीरत, उनकी तालीमात, उन्होंने, कुरान क्या है? कुरान वो किताब है जो अल्लाह की, जो रसूल के जरिए हम तक पहुंची। आपने ये किताब हम तक पहुंचाई है। कुरान से पहले ये किताब आई है, यानी पैगंबर अकरम कुरान से पहले तशरीफ लाए हैं। तो कहने का यह है, बहुत अहम तरीके से समझना चाहिए। जो इकबाल की नातिया शायरी है, अगर बऊ न रसी थी, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 1400 साल की ये तारीख है नात की। उलमाए अदब ने कम से कम 121 असहाबे रसूल के नाम लिखे हैं जिन्होंने नातें कही। अगरचे के 3 नातें मशहूर हैं, जैसे हसन बिन साबित की, या आप जानते हैं कौब बिन जुहैर की, या बूसहरी की। इकबाल के नात कलाम में देखिए, मुसलमानों को तो 2 शेर याद हैं शबीर भाई, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इस हकीर ने गुज़िश्ता 5 साल में काम करके, आपको ताज्जुब होगा कि मैंने 700 से ज्यादा शेर के हुजूर की, यानी नातिया जुमरे में आपके, अब उसको क्लासिफाइड किया हूं। अब इस वक्त किताबत हो रही है। देखिए, तो कहने का मतलब यह है कि वो सदर इस्लाम की नाते हों हुजूर के जमाने की, या 700 साल बाद बुसैरी की नात हो, इकबाल ने हर एक से अपनी नात में इस्तेफादा किया, लेकिन वहां पर दिया पेश पैगंबर चूं काबे पाक जात, हदियई आवर्द अस उनते सौत। सौत जो हदीस, वो आपकी नात है जुहैर की। उन्होंने गुफ्त सैफ मन सैफुल्लाह गुफ्त, उन्होंने पैगंबर अकरम को कहा था कि तू सैफ हिंदी है, यानी उस जमाने वाह, में, अरब माशाल्लाह। जमाने में, अरब में जो इंडिया से जो तलवारें जाती थीं उसकी बड़ी कद्र थी। आज भी उसको मोहन्नत कहते हैं, और बहुत से अरबों के नाम आप देखेंगे कि वो मोहन्नत के मानी यही हैं। वो तलवार जो हिंदुल असल है, वहां के फौलाद से बनाई गई है। तो जब उन्होंने अपने इस नात में हुजूर को सैफ हिंदी कहा, तो इकबाल ने शेर में कहा, हुजूर ने फरमाया कि गुफ्त सैफ मन सैफुल्लाह गो, मुझे सैफ हिंदी मत कहो, मुझे अल्लाह की तलवार कहो, माशाल्लाह। सैफुल्लाह कहो। हक परस्ती जुज बराह है, हक मपो। तुम हक का रास्ता अगर देखना चाहते हो, तो सच्चा रास्ता देखना चाहते हो, तो वो हक के रास्ते के अलावा कोई दूसरा नहीं है। आपने देखा, यानी इस्तेफादा किया इकबाल ने, लेकिन वहां पर एक मैसेज दे दिया। बुसैरी जो मिस्र के एक देहात में पैदा हुए 700 साल बाद, जिनको हम आपके शायर चादर रहमत भी कहते हैं, वहां पर जिक्र करते हुए कहा इकबाल ने, ए बुसैरी रा रिदा बख्शन दई, बरबते सलमा मरा बख्शन दई, जौक हक दे ई खता अंदिश रा। यानी तूने बीमारी से शिफा अता कर दी हुजूर। ख्वाब के हालत में बुसैरी को फलश था, पूरा फालिश था उनके जिस्म पर, और नात भी कबूल कर दी, और उनको चादर भी उड़ा दी। एक जगह कहते हैं, बा परस्तारा ने शब दारम सतीस, हुजूर मैं ये जो तारीकियां फैला रहे हैं उनसे लड़ रहा हूं। बीमार है इकबाल। मैंने इकबाल के बीमारियों पर पूरी किताब लिखी है, 19 बीमारियां रखता है, लेकिन दिन रात काम कर रहा है।
مرنے کی شب تک، مرنے سے 6 گھنٹے پہلے تک مسلسل ان کا میرا مضمون پڑھیے علامہ اقبال کی آخری رات. با پرستاران شب دارم ستیز، جو لوگ شب، جو لوگ اندھیرا، جو لوگ ظلمات پھیلاتے ہیں ان سے لڑ رہا ہوں. باز روغن در چراغ من بزی، یہ تھوڑا سا اور تیل میرے زندگی کے چراغ میں ڈال دے، یہ چند سال اور زندہ رہوں تاکہ اس قوم کے لیے کچھ کام کر سکوں. دیکھا آپ نے، دیکھا کیسا استفادہ کر رہا. اقبال کا کمال یہ ہے کہ جس طریقے سے، دیکھیے یہ چیزیں ہم یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بہت ہی یعنی اقبال پیغمبر اکرم سے بہت اب کے دلی، یعنی ان کے جو جوانی کے دوست ہیں نیرنگ بھیک، وہ لکھتے ہیں کہ اقبال فنافر رسول تھے، اگر زیارت کو جاتے حضور کی تو زندہ واپس نہیں آ سکتے تھے. یعنی اقبال کی حالت یہ ہو گئی تھی آخری زمانے میں کہ جب نام لیا جاتا حضور کا تو آنکھوں سے اشک رواں ہوتے، جب لیٹے رہتے تو اپنی چارپائی پر اٹھ جاتے. یہ جو عطا محمد کی بیٹی جو ان کے گھر میں ٹین ایج تھی، اس وقت بڑی ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ علامہ اقبال کے مرنے سے 1-2-2.5 مہینے پہلے جب ان کی بڑی بہن طالب آئی ہے، طالب بی بی، تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر کچھ کاغذ پھیلے ہوئے ہیں، تو چھوٹے بھائی اقبال سے پوچھا یہ کیا ہے، پنجابی میں پوچھا، تو کہا یہ میں کوشش کر رہا ہوں حضور کی زیارت کو پہنچوں، تو یہ شپنگ کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں. بہن کو معلوم تھا کہ آئی سرجن لاہور کا مترا داس جو ہے اکتوبر کے مہینے میں دونوں کیٹریکٹ کے آپریشن کرنے والا ہے. تو بڑی بہن نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ پہلے آنکھیں بنوا لو پھر زیارت کو چلے جانا. بھتیجی کہتی ہے یہ کہنا تھا، اقبال کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے اشک، اور پنجابی میں کہا بہن کیا اندھے زیارت کو نہیں جاتے حضور کی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا عشق، وہ اقبال. دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اقبال نے روایتی نعت نہیں کہی، پہلے تو یہ بتاؤں میں ہماری اردو شاعری کا 90% جو تجلیلی، روحانی اور تسبیحی جو نعتیہ کلام ہے روایتی ہے. تو روایتی شاعری کہنا جو ہے، آج بھی روایتی شاعری کہہ رہی شاعری ہے، یعنی داخلیت کو رکھ کر آپ کے پیش کرنا، اپنے جذبات کو پیش کرنا، حضور کی آپ کے مادھا سرائی کرنا، حضور کے دیار کی گفتگو کرنا، حضور کے ان معجزات کی گفتگو کرنا، حضور سے اپنے مناجات، اپنے درد، اپنی آپ کے امنگوں کی بات کرنا، یہ سب روایتی نعت میں شامل ہے. تو روایتی نعت سے آپ کو کیا بغض ہے؟ علامہ اقبال کی میں نے ابھی آپ کے جو بتایا 700 سے زیادہ جو اشعار ہیں اس میں سے 70% شعر روایتی شاعری کے ہیں. رفیع الدین ہاشمی صاحب جو ہے اقبال کی وابستگی سے 1994 میں لکھتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نے کبھی روایتی نعت نہیں کہی، یہاں تک کہ نعت کا لفظ نہیں کہا. کیا بات کر رہے ہیں بھائی، آپ کے باقیات میں پڑھ لیجئے، میں نے پورا لائن سے بتایا ہے. نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردے میم کو ہٹا کر، وہ بزم یسرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر، شہید عشق نبی کے مرنے میں بانک پن بھی ہیں 100 طرح کے، اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے پہ زہر کھا کر، تیری جدائی میں مرنے والے فنا کے تیروں سے بے خطر ہیں، اجل کی ہم نے ہنسی اڑائی اسے بھی مارا تھکا تھکا کر. یہ کیا ہے؟ یہ روایتی شاعری ہے، یہ روایتی نعت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، شہید عشق نبی ہوں میری، لہد پہ شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر، بغل میں ہے
بغل میں زیادہ سفر نہیں ہے، صلہ میری نعت کا عطا کر. دیکھ رہے ہیں آخری واہ شعر میں واہ، بہت خوب. لفظ نعت استعمال کیا ہے، صلہ میری نعت کا عطا کر. یہ اور چیز ہے کہ اقبال نے کمال یہ کیا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوا ہے. اعلی حضرت کے پاس بھی کچھ شعر ہیں ایسے. پوری یہ جو اردو کی 700 سالہ نعت کی جو تاریخ ہے، اس میں ہر قسم کا مخفی ہوا ہے. حضور کی آپ کے کیا کہتے ہیں وہ جو تعلیمات ہے اس کے بارے میں بھی، لیکن زیادہ داخلی شاعری پر ہوا ہے. اقبال نے کمال یہ کیا ہے کہ دیکھیے اقبال کرتے یہ ہیں کہ ان کا جو شاعری کا محور عشق ہے اس کو کھینچ تان کر، یعنی محراب عشق کے محراب میں جو نگینے کی طرح سے سجا دیتے ہیں وہ عشق محمد ہے. اور وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس موضوع سے آگے بتاتے ہیں. آج ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقبال نے جس چیز کو بتایا ہے. دیکھیے 20 نومبر 1932 کو اقبال مصر گئے، وہ کانفرنس سے واپس ہوتے ہوئے. تو وہاں پر جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں پر کچھ مصری نوجوانوں کی تنظیم شبان مصر یعنی جوانان مصر آئی اور انہیں کہا کہ ہمیں کچھ پیغام دیجیے. اقبال نے کہا کل اقبال عربی میں بات نہیں کر سکتے تھے، انگریزی میں بات کرتے تھے، فارسی میں بات نہیں کر سکتے تھے، فارسی میں ہزاروں سے شعر لکھتے تھے. تو اقبال نے کہا کل میری بات ہے انگریزی میں بات گفتگو کر رہا ہوں، مترجم بھی لا لیں. بچوں نے، ان جوانوں نے بہت التماس کیا. تو وہاں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا. اقبال نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اس میں انگریزی میں ایک جملہ لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ لوگ رسول کریم کے وفادار رہیں. بس یہی کہا اس سبحان اللہ ایک سبحان جملے میں. آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک جملے میں، یعنی اقبال نے جو بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے، اصل میں حضور نے خود فرمایا، قرآن مجید نے کہا کہ ان کا بے شک آپ کے خلق عظیم ہے، آپ کے اخلاق عظیم ہے. آیت قرآن خود حضور نے فرمایا مجھے مکارم الاخلاق اور معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا. اقبال صرف گفتگو نہیں کرتے، ہر جگہ جہاں پر واقعہ ملتا ہے. تو اب آپ دیکھیے آج کی دنیا مثال پیش کر سکتی ہے جہاں پر ہم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم صنف نسواں کے ساتھ آپ کے جو ہے مروت نہیں برتتے، ہم لوگ جو ہیں ظالم لوگ ہیں، یہ مذہب آپ کے جو ہے عورتوں کے حقوق اور حقوق انسانی کی بات نہیں کرتا. اقبال نے آپ کے رکھا در مصافہ پیش گرداں سریر، یعنی وہ جو پیغمبر اکرم جن کا تخت آپ کے جو ہے اس کون مقام پر ہے، جب حاتم کی بیٹی اسیر ہو کر، حاتم تائی تو اسلام آنے سے پہلے مر گیا، حاتم تائی کا قابلہ تھا. تو جب قبیلہ فتح ہوا اور حاتم تائی کی بیٹی کو جب اسیر کر لایا گیا، بڑے باپ کی بیٹی تھی، آپ جانتے ہیں جب آئی تو اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں، اس کے سر پر چادر نہیں تھی. اس وجہ سے اس زمانے رسومات کے لحاظ سے وہ بڑے باپ کی بیٹی شرم سے سر اپنا نہڑائے ہوئے جھکائے ہوئے تھی. دخترت را اقبال دنیا میں حضور کے کیریکٹر کو پیش کر رہے ہیں. جب مہاراجہ کشن پرساد لہک لہک کر ناتیہ اپنی نعت سنا رہے ہیں حیدرآباد دکن میں، تو ایک مسلمان نوجوان پوچھتا ہے مہاراجہ کشن پرساد کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو کہتے ہیں میاں تو خدا پر شاد ہے،
میں کشن پرشاد ہوں. اس کے بعد سے کہتے ہیں جس چیز نے مجھے حضور کی نعت کہنے پر مجبور کیا وہ حضور کے احسانات ہیں کہ حضور نے وہ احسانات اس انسان پر کیے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں قلم ہے اور ہم ان کی مدح لکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب بے یہ شک. صحیح وہ لڑکی آتی ہے بے پردہ، دختری ترا چون نبی بے پردہ دید، جس طرح جیسے ہی ایک ایک مال غنیمت میں لائی ہوئی لڑکی بھی سے نہیں کہا جا کے اس کے سر پر چادر اڑا دو. چادر خود پیش روئے کشید، آگے بڑھے، اپنی ابا اتاری اور اس ابا کو آپ کے جو ہے اس لڑکی کے سر پر چڑھا. یہ ہے اخلاق محمدی، یہ ہے اسوہ محمدی، یہ ہے مکارم الاخلاق، رحمت للعالمین، جس نے پوری زندگی میں کبھی آپ کے ایک کیا. یہ ہے رحمت للعالمین. دیکھا اب اقبال جواب دیتے ہیں یہاں پر، دختری ترا چون نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش ماں ازی خاتون تے اوریاں تریم. ہم جو امت محمدی ہیں اس حاتم طئی کی بیٹی سے زیادہ ننگے سر. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے نعتیہ شاعری اقبال. ماں ازیں خاتون تے اوریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم. آج پوری دنیا کے سامنے ہم جو ہے بے چادر ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں 2024 میں آپ دیکھ رہے ہیں 57 ہمارے ملک ہیں، اور کس شرم و ذلت سے ہم آپ کے جو ہے پوری طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. پوری قوموں کے سامنے ہم بے چادر. یہ ہے اقبال کا وہ نعتیہ کلام جس کی تاثیر ہمارے دلوں میں رہ سکتی ہے. کمال اقبال کا یہ ہے. یہ جو اقبال کی تمثیلی نظم ہے، یہ تو پوری آپ کے جاوید نامہ جس کو کہتے ہیں، یہ سراسر آپ کے خود نعتیہ، اس میں مختلف عناوین ہیں. یہ جو آپ کو نوحہ ابو جہل ملے گا، یہ ابو جہل یہ اقبال کا کنسٹرکٹیو پوئٹک کنسپشن ہے. اقبال شاعر ہیں، اقبال مورخ نہیں ہیں، اقبال شاعر ہیں، اقبال پیشوا نہیں ہیں. اقبال نے جہاں سے لات اور منات ہیں اسی وزن پر 3 اور بت اپنی طرف سے بنائے. اقبال کے جو بت آپ کو ملیں گے وہ پہلے نہیں تھے. وہ شاعری میں اقبال نے لات و منات کے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں حبل کے وزن پر بنا لیے. اقبال پوئٹ ہے تو اقبال نے کمال کیا. یہ ابو جہل جو وہاں پر آپ کے جو ہے کھڑا ہوا پیغمبر اکرم کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کا عنوان رکھا نوحہ ابو جہل. وہ نوحہ جو ابو جہل کو آپ دیکھیں گے تو در حقیقت وہ نعت ابو جہل بن جاتی ہے. یعنی اس میں کہا کہ اس نے کہا کیا کہا، سینے ما از محمد داغ داغ. ابو جہل کہتا ہے ہم لوگ جو قریش لوگ ہیں، ہم جو پہلے مشرک تھے، ہم جو پہلے کعبے کے آپ کے جو ہے کلید بردار تھے، ہم لوگوں کے سینے کو محمد نے جلا کے داغ داغ کر دیا. سینے ما از محمد داغ داغ، از دمے او کعبے را گلشد چراغ. اور اس نے آ کے ہمارے اس کعبے میں جس میں 365 بت تھے ہمارا چراغ بجھا دیا. دیکھیں آپ نے، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد سے ابو جہل مخاطب ہو کے کہتا ہے باز گو اے سنگ اسود، باز گو بول کچھ ہے سنگ اسود، کچھ بول اپنے منہ سے. آنچے دیدم از محمد باز گو، وہ کہہ جو تو نے پیغمبر اکرم کے سے کو دیکھا ہے، ان کے کرتوت کو دیکھا ہے، ان کے کمالات کو دیکھا ہے. کافر ہے نا، مشرک ہے. اب اس نے جو بیان کیا، کہتے ہیں مذہب وہ خاطے ملک و نصب. وہ جو مذہب نیا لایا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی آپ کے جو ہے فرق نہیں ہے کالے اور گورے میں. وہ جو مذہب لایا ہے وہ کہتا ہے کہ عرب کو کوئی قریش کو کچھ عرب میں فضیلت نہیں ہے. در نگاہ او یکی بالا و پس، اس کی نظر میں امیر و غریب ایک ہی ہیں. با غلامی خیش بر یک خان نشست،
وہ غلام کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر غذا کھاتا ہے، احمراں با اسوداں آموختن، اس نے گوروں کو کالوں کے ساتھ ملا دیا ہے، آبروئے دودمار ریختن، اس نے ہماری پورے آپ کے بزرگوں کی جو ہے آبرو کو مٹا دیا ہے، ای مساوات ای مواقعات اجمیس، یہ جو مساوات لایا ہے، یہ جو بھائی چارگی لایا ہے، یہ ہمارے عرب میں نہیں تھی، یہ تو اس نے باہر سے لائے ہیں۔ خوب میدانیم کے سلمان مزدکیس، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو صحابی ہے، اس کا جو دوست ہے سلمان، وہ خود آپ کے کیا کہتے ہیں ایران سے آیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اقبال نے نوحے ابو جہل لکھی، وہ در حقیقت نعت پیغمبر بن گئی، واہ یعنی وہ تمام چیزیں آپ کے یہ دیکھیے اقبال کو اس نظریے سے اقبال کے نعتیہ کلام کو پڑھنا ہے، یعنی وہ جہاں پر آپ کے جمال الدین افغانی کی گفتگو کرتے ہیں جاوید نامے میں، وہاں پر قرآن مجید کو سے جو افغانی نے جو درس دیا تھا، جو پیغام دیا تھا روس کو کہ اسلام ہی تمہاری آپ کے جو ہے نہ یہ اشتراکیت نہ یہ کمیونزم، بلکہ اسلام تم کو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں راہ نجات دے سکتا ہے، تو اس کو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جمال الدین افغانی کا جو بنایا ہے وہ اقبال کا اصل میں کیا کہتے ہیں ایک نیا طرز ہے۔ منزل و مقصود قرآن دیگریست، رسم و آئین مسلمان دیگریست، قرآن کی جو منزل ہے اور قرآن کا جو مقصود ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو مسلمانوں کے جو خرافات اور رسم اور آئین ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ در دلے او آتش سوزندہ نیست، مسلمان کے دل میں جو ہے آج جلتی ہوئی آگ نہیں ہے، مصطفیٰ در سینے او زندہ نیست، پیغمبر اکرم ہمارے سینوں میں زندہ نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ عشق محمد ہمارے سینوں میں سوزندہ اور گزندہ اور اس طریقے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ خود کون تھے پیغمبر؟ خود طلسم قیصر و کسرا شکست وہ پیغمبر جنہوں نے روم کی حکومت، ایران کی حکومت کو ٹکڑے کر دیا، مگر کیا کیا؟ خود سر تخت ملوکیت نشست، یعنی خود آپ کے جو ہے قوم جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس کو تخت و تاج پر تو بٹھا دیا، لیکن خود بوریے پر آپ کے زندگی گزاری۔ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ شبی پیش خدا برگستم زار، من کل رات جو ہے خدا کے حضور میں بہت رو رہا تھا کہ مسلمانہ چرا ارزند و خارن، مسلمان کیوں اتنے آپ کے ذلیل اور خار ہو گئے ہیں۔ ندا آمد، آواز آئی، نمی دونم کے این قوم، تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دلی دارند و محبوبی نہ دارند، یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن اس میں محبوب نہیں ہے۔ تو عشق کی منزل پر جا کر وہ جو کہتے ہیں نا آپ کے جو ہے کہ عشق جو ہے پیغمبر اکرم کون ہیں؟ عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور یہ جو ہے نا آپ کے تازہ میرے ضمیر میں مارے کے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہبی۔ تو یہاں پر جو ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم 5% بھی گفتگو کو پوری طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آج کل جو وطن ہے ہمارا جس پر گفتگو چل رہی ہے، اقبال نے کہہ دیا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشان دین نبوی ہے۔ آج اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس خاک میں ملانے کے بجائے ہم لوگ تو آپ کے 56 ٹکڑوں میں ہو گئے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں اٹس ناٹ آور پرابلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اقبال یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یعنی وہ اصل چیز ہے اقبال کی کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو یہ جو چیزیں اقبال کو نے بتائی ہیں ہمیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، یہ صرف ہم نہیں کہہ سکتے ہم امت محمدی ہیں، نہیں، ہماری پوری ناموس، ہماری پوری عزت جو ہے نا آپ کے۔ اور یہ شعر لیتے جائیے، زندگی تا سوز او در جانے توست، تم زندہ ہو جب تک کہ حضور کی محبت تمہاری روح میں موجود ہے۔ ای نگاہ دارند ایمان توست، اور ایمان تمہارا بھی ایمان اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ ایمان تمہارا باقی رہے گا، جب تک کہ تم حضور سے عشق کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے دیکھا وہی عشق جس کے لیے انہوں نے بتایا ہے، بہت سی باتیں ہیں لیکن گزشتہ صرف یہ ہے کہ یہ بتانے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود تیرا وجود الکتاب، الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرۂ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ بس یہی اقبال کا جو میسج ہے، جس کی کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے، وہ ہے کہ حضور کی ہم امت سے ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا آپ کے فخر ہے۔ اور اسی کو لے کر اقبال نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اور وہ تو جو ہے اس وقت ملے گا جب ہم عشق محمد میں اور وفائے محمد سے ہم دوچار ہو جائیں اور اپنے آپ کو محمد کے رنگ میں۔ اس جملے پر تمام کر رہا ہوں۔ دیکھیے پروفیسر آپ کے جو ہے شبیر احمد قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چیز جو ہم نے سنی ہے یہ آدھی سنی تھی، پوری حکایت بیان کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں گفتگو کہ اس باپ نے بیٹے سے کہا تھا اس طرح سے قرآن پڑھو جیسا کہ وہ تم پر نازل ہوا ہے، یہ ہم نے سنی، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ صرف یہی نہیں کہا، اس کے بعد باپ نے یہ کہ وہ ماں تو مر گئی تھی 15 سال پہلے، باپ زندہ تھا تو باپ سے ملنے کے لیے چلے جاتے تھے تعطیلات میں سیالکوٹ، اور صبح جو ہے وہ نماز کو جاتے تھے، باپ جو ہے مسجد کو یہ نہیں جاتے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے قرآن پڑھتے تھے اس وقت۔ تو باپ دیکھتا تھا کہ بیٹا بیٹھا ہوا جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ لیا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو اقبال کہتے ہیں مجھے غصہ بھی آیا کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پوچھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کچھ سمجھتے بھی ہو؟ کہا جو سمجھ سکتا ہوں سمجھتا ہوں۔ کہا بیٹا دیکھو ایسا قرآن پڑھو جیسا کہ تمہارے قلب پر نازل ہوا ہے۔ یہاں تک ہم کو سمجھایا گیا، اس کے بعد باپ نے جو کہا وہ سنیے، پوری حکایت سنیے، کچھ توڑ کر کچھ جوڑ کر کچھ چھوڑ کر کچھ موڑ کو پیش کرنا جو ہے ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ باپ نے کہا دیکھو اس طرح سے قرآن پڑھو جیسا تمہارے قلب پر نازل ہوا ہے، اور وہ اس وقت تک نازل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تم اس قرآن لانے والے رحمت للعالمین کے عشق اور رنگ میں رنگ جاؤ۔ جب تم محمد کے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو تم اللہ کے رنگ کے قریب ہو جاؤ گے، اور اس وقت تم قرآن پڑھ سکو گے۔ یہ ہے سبحان پوری حکایت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے قرآن پڑھو کہ تمہارے دل پہ نازل ہو سکے۔ اٹس نتھنگ گوئنگ ٹو سالو اینی تھنگ، سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم سیرت محمدی میں، افکار محمدی میں، اسوائے حسنی میں، آپ کے اعمال محمدی میں اور تعلیمات محمدی میں اور اخلاق محمدی میں اپنے آپ کو پیش کر کے ان کے رنگ میں رنگ جائیں، پھر سبقت اللہ کا رنگ حاصل ہوگا، اور پھر اللہ کی کتاب قرآن سمجھ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت ماشاء اللہ، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب آپ کا، عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی آپ کی گفتگو آج ہمارے سامعین کے دلوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اور جب ہم علامہ اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جہاں وہ بہت بڑے فلاسفر بھی تھے، ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کیا، شاعری بھی انہوں نے کی، بہت سی خوبیاں ان میں تھیں، آپ بیرسٹر بھی تھے، لیکن جب میں علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت کا
مطالعہ کرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اقبال ایک عاشق صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ اسی عشق میں ڈوب کر کیا۔ اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب اس عشق میں ڈوب کے قرآن پاک کو پڑھا جائے اور اسی عشق میں ڈوب کے دنیا کے دیگر کام کیے جائیں تو پھر وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں۔ ان میں اس عشق کے بدلے میں اس میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور وہ مسمر باسمار بھی ہوتے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا پروگرام ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور جعفر عباس سید ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اسی طرح علی انجم، اور ہندوستان سے انجم بارہ بنکوی یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ کلیم اللہ کلیم بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جرمنی سے محمود سعید یہ پروگرام سن رہے ہیں، جبکہ ہمبرگ سے سنا احمد پروگرام سن رہی ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ڈینمارک سے نصر ملک ہمارے ساتھ ہیں، اور امریکہ سے صوفیہ تاج انجم بھی یہ پروگرام سن رہی ہیں، جبکہ لندن سے فرزانہ فرحت، پاک پتن پاکستان سے محترمہ سریہ ظہور یہ پروگرام سن رہی ہیں اور باقاعدہ ہمارا پروگرام سنتی ہیں۔ طاہرہ ردا شکاگو سے، اور اسی طرح شکاگو سے ہی برج میڈیا شکاگو کے تمام ممبران پروگرام سن رہے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ جرمنی سے فہمیدہ مسرت احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب میں شعری نشست کرواتا ہوں اور اپنی ایک حمد سے، ایک نعت سے آج کے اس شعری نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور عرض ہے کہ نعت ایک نوکے قلم سے اب رواں ہونے کو ہے۔ نعت ایک نوکے قلم سے اب رواں ہونے کو ہے، میری قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے۔ اچھا ہے، بہت واہ شکریہ۔ میری قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو ہے، گلستاں ہونے کو ہے، واہ واہ واہ۔ کہ سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے۔ اچھا ہے، سارے سارے بندھن توڑ بندھن کر سیراب کر دے گا مجھے۔ سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے، سلسلہ چاہت کا اب اشک رواں ہونے کو ہے۔ اشک رواں ہونے کو ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا، پھر پڑھیے، مصرع بہت خوبصورت ہے۔ بہت شکریہ واہ ڈاکٹر صاحب، واہ، بہت سلسلہ شکریہ۔ چاہت کا اب اشک رواں ہونے کو ہے، بہت خوبصورت ہے، واہ واہ واہ۔ سلسلہ سارے بندھن توڑ کر سیراب کر دے گا مجھے، سارے بندھن توڑ کر توڑ سیراب کر کر دے سیراب گا کر دے مجھے، گا، واہ واہ، سلسلہ چاہت کا اب اشک رواں ہونے کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عرض ہے کہ عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ اچھا ہے، عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ عشق میں ان کے سلگنے کا مزہ کچھ اور ہے، عشق کا نایاب گوہر اب عیاں ہونے کو ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق کا عشق کا نایاب گوہر ہے، نایاب گوہر اب عیاں ہونے کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، عرض ہے کہ ماشاء شاعری کرنے لگا جب آپ کی توصیف میں، اللہ۔ اچھا ہے، شاعری کرنے لگا جب شاعری آپ کی کرنے توصیف، لگا جب آپ کی توصیف میں، یوں لگا جیسے کہ میرا امتحان ہونے کو ہے۔ ہونے کو ہے، یوں لگا جیسے کہ میرا امتحان ہونے کو، سبحان اللہ بہت سبحان شکریہ، بہت شکریہ اللہ، ڈاکٹر سلامت رکھے اللہ، بہت صاحب۔ اچھا یوں بہت لگا اچھا، واہ جیسے کہ میرا امتحان ہونے کو ہے، واہ 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 اور واہ عرض واہ ہے واہ۔ کہ توڑ کر اپنا قلم اب رکھ دیا کرتاس پر، ہاں، توڑ کر ہاں اپنا مگر قلم اب دل رکھ کا دیا، صحیفہ، واہ توڑ واہ کر واہ، اپنا قلم اب رکھ دیا رکھ دیا کرتاس پر، کرتاس، واہ، ہاں مگر دل کا صحیفہ ذوفشاں ہونے کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان، واہ 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 بہت شکریہ واہ واہ، ڈاکٹر، کیا بہت کیا، شکریہ۔ بہت بہت واہ واہ۔ اور مقترض ہے کہ چاہتا ہوں وقت گزرے ان کے کوچے میں مراد، چاہتا ہوں وقت گزرے ان کے کوچے میں مراد، چاہتا ہوں وقت گزرے ان کے کوچے میں مراد، یہ بھی گر نہ ہو سکا تو سب زیاں ہونے کو ہے۔
بے شک واہ بے شک، سبحان یہ اللہ بھی گر سبحان نہ ہو سکا تو سبزیاں سبزیاں ہونے کو ہے، ہونے کو ہے، اور سبحان نعت اللہ نوکے قلم سے اب رواں ہونے کو ہے، میری واہ، قسمت کا صحیفہ گلستاں ہونے کو۔ بہت سبحان اچھا اللہ ہے جی۔ بہت اچھا بہت ماشاء اللہ، سبحان بہت اللہ خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت واہ واہ، محبت ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت کچھ سنائیے، دو چار شعر اور سنائیے۔ آج پھر میں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں آپ کو اپنی شہر مراد سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیا تو عرض ہے کہ غبار دل میں کئی کارواں نظر آئے، غبار دل میں کئی کارواں نظر آئے، غبار دل میں کئی کارواں نظر آئے، تیری تلاش میں کتنے جہاں نظر آئے۔ ارے واہ، ارے واہ، تیری تلاش میں کتنے جہاں نظر آئے، خوبصورت بہت مطلع بہت ہے، واہ شکریہ واہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ غبار واہ دل میں کئی کارواں نظر آئے، واہ، تیری تلاش میں کتنے جہاں نظر آئے، سبحان اللہ، اور عرض ہے کہ مکان سے رشتہ مکینوں کا جب سے ٹوٹا ہے، مکان سے رشتہ مکینوں کا جب سے ٹوٹا ہے، مکان سے رشتہ مکینوں کا جب سے ٹوٹا ہے، ہوا میں اڑتے ہوئے صاحبہ نظر آئے۔ ارے واہ واہ واہ، بڑا نیا مضمون ہے بھائی، واہ واہ، پھر پڑھیے یہ شعر کو، واہ 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 مکان سے رشتہ مکینوں کا جب سے ٹوٹا ہے، واہ، مکان سے رشتہ مکینوں کا جب سے مکینوں ٹوٹا سے ہے، ٹوٹا ہے، واہ، ہوا میں اڑتے ہوئے صاحبہ نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے کہ ہر ایک چیز فنا ہو کے نقش چھوڑ گئی، اللہ، اچھا ہے، ہر ایک چیز فنا ہو کے نقش چھوڑ گئی، ہر ایک چیز فنا ہو فنا کے ہو، نقش چھوڑ گئی، سفینے دل کے جو ڈوبے کہاں نظر آئے، اچھا ہے واہ، اچھا ہے، سفینے دل کے جو ڈوبے کہاں نظر آئے، کہاں نظر آئے۔ واہ، بہت اچھا، اور میں اختصار کی طرف چلتا ہوں کہ اسے ایک شوق مسلسل میں زندگی گزری، اچھا ہے، اسے ایک شوق اسے ایک مسلسل کا شوق واہ، مسلسل، اسے ایک شوق مسلسل میں زندگی گزری، عمدہ کہیں تو عمدہ، مجھ کو میرا کارواں نظر آئے۔ ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، واہ، مقطع عرض کرتا ہوں کہ مراد جن کو متاع حیات کہتا تھا، غور کیجیے گا، بتائے حیات کہتا تھا، واہ واہ واہ، مراد جن کو متاع حیات کہتا تھا، وہ لمحے واہ، زیست کے بھی رائے گاں نظر آئے۔ ارے واہ اوکے، واہ، والا عزیز کا، اچھا ہے، مراد جن کو متاع حیات کہتا تھا، وہ وہ لمحے لمحے عزیز کے، زیست کے بھی رائے گاں نظر آئے۔ واہ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت اچھا، بہت، ہمارے پروفیسر قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہرحال وہ تو بعد میں آپ کے جو ہے ان پر اظہار کا وہ کریں گے، مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکیزہ اور اچھی شاعری ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب، ہم لوگوں کو یعنی جو تخلیق کار ہیں، جو شعر کہتے ہیں، عوام کے خوش کرنے کے لیے اور ان کے کہنے کے لیے اپنے مبلغ اور اپنی فکر اور اپنے معیار کو گرانا نہیں چاہیے۔ اردو ادب میں یہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چار آدمی آپ کے چیختے ہیں اور آپ کے جو ہے محفل اٹھا لیتے ہیں، اور وہ صحیح، شاعر جو ہے جو بڑے بڑے شعر کہتا ہے، یعنی آپ دیکھیے اگر ہم کو جو ایک ہی مشاعرے کی جو روداد غالب کی ملتی ہے کہ غالب کی نوبت باری آتی تھی کوئی صبح کے قریب، اور وہ غالب اپنی جو ہے ضعیف آواز میں ترنم سے دو چار شعر پڑھتے تھے، 8-10 لوگ کیا کہتے ہیں بلینکٹ اوڑے ہوئے اطراف بوڑھے بیٹھے رہتے تھے، وہ غالب آج پوری دنیا میں جو ہے آپ کی اس کی شاعری مانی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ ظاہری جو شوق ہوتا ہے نا آپ کے گڑبڑ کرنے کا، یعنی ایک قسم کا ایک ایجنڈا جو ہم نے غرب سے حاصل کیا، اردو شاعری پر جو غرب کا سب سے بڑا اثر ہے پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا ہم نے آپ کے ویسٹرن ورلڈ سے لیا ہے، ہماری تہذیب میں یہ چیز داخل نہیں تھی، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ استاد نے جب تک کہ تعریف نہیں کی اس شعر کا شاگرد تعریف نہیں کرتا تھا، خاموش بیٹھا رہتا تھا،
उस्ताद क्या कहें। उस्ताद ने अगर कहा मियाँ बहुत अच्छा कहा। आप देख लीजिए मुसफ़ी का 5वां दीवान, ये मीर तकी मीर दाढ़ी को खुजाते हुए बैठते रहते थे। जैसे ही मुसफ़ी ने ये शेर पढ़ा, कहा मियाँ इसे फिर पढ़ दो। बस ये हाँ कहना था, मुसफ़ी ने अपने दीवान में लिख दिया कि मीर साहब ने ये शेर मुझे पढ़वाया। समझ रहे हैं ना आपके। तो सही। वो कहाँ और नाशनास की आजकल चीखो पुकार कहाँ। समझ रहे हैं ना आपके कि तो ये अल्लाह का शुक्र है कि नातिया शायरी, क्योंकि तकदीसी शायरी है, क्योंकि इसका अजर है सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को भी। और ये बिल्कुल हम माशाल्लाह। कहाँ, हमारे अल्फाज कहाँ हुजूर तक पहुंच सकें, लेकिन शायरी शायरी है। बहरहाल तनकीद होते रहती है उस पर। मैं ममनून हूँ बहुत हमारे शीरीन बयान शायर शफीक मुराद साहब का, कि आप हमारी मुराद हैं। तो मुराद बहुत बराती है शुक्रिया। आपकी नजर पर सुनकर। बहुत शुक्रिया, ममनून। आपकी आपकी मोहब्बत है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा बहुत बहुत करता हूँ कि मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी अपने अल्फाज से मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आपकी मोहब्बत है, और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और धन्यवाद। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में शरीफ एकेडमी जर्मनी की जानिब से पेश किया जा रहा है, और ये प्रोग्राम हवा के दोष पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। हमारे साथ शिकागो से शामिल हैं तहरा रिदा, और फ्रैंकफर्ट से फहमीदा मुसरत अहमद, इसी तरह जर्मनी से नईम अहमद अता, सना अहमद हमबर्ग से, और मोहम्मद अफजल ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं आज की हमारी मेहमान शायरा मोहतरमा रेहाना अहमद जाना, जिनका मजमूआ कलाम शाया हो अर्जंग ख्याल। जी अर्जंग ख्याल। नैरंगी। वाह, अर्जंग। जंग, क्या अर्जंग कहें। ख्याल। अरशंग बहुत ख्याल, अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, नैरंगी बहुत अच्छा उन्वान है। वाह 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 शाया वाह, होकर ममनून। उन गुलिस्तान लोगों ने। ने मुझे कहा ये मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा बस मैं यही रखना चाहती हूँ। चलिए, लोगों को अच्छा। कभी डिक्शनरी खोलने का मौका मिल जाएगा इसको सुन के। तो बहुत खूबसूरत उन्वान रखा है माशाल्लाह से आपके, जो है बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। थैंक यू, थैंक यू, फरमाइए शुक्रिया। फरमाइए। मोहतरमा रेहाना अहमद जाना टोरंटो से हमारे साथ शामिल हैं, और आपकी शायरी में जिंदगी के बहुत से रंग मिलते हैं। पुख्ता कार शायरा है, और ना इसी तरह शर्मिंदा करें प्लीज। आपकी आपकी शायरी, मैं अब ज्यादा तारीफ नहीं करता, उन्होंने मना कर दिया है, तो मैं अब आपसे शायरा शायरा निगाह बात ही करूंगा कि बस, आप अपना कलाम सुनाएं, वो और मेरे दिल हमारे के जज्बात हैं, वो सुन लीजिए, बस वही सामईन मेरे खुद फैसला काफी करेंगे। है। जी, बहुत बहुत चलें जी, शुक्रिया। उम्दा, आज बहुत उम्दा। बहुत बड़ी शुक्रिया। खूबसूरत इतने बड़े बड़े लोगों के कलाम के बाद मैं क्या कहूँ। एक दफा मिसरा तरा दिया गया था रमजान शरीफ में, तो मैंने एक नात लिखी थी, क्योंकि मैं इरशाद। समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो वो पहला जो शेर मैंने लिखा था वो यही था। मैं पहले, बल्कि जब नात लिखी तो एंड में आ गया, क्योंकि इसमें मेरा नाम था। नाम तो नहीं, हाँ जी। लेकिन पहला शेर यही मैं लिख सकी। नात क्या लिखूं, तुझा मैं और तुझा वो जाते पाक। माशाल्लाह। नात क्या लिखूं, तुझा मैं और तुझा वो जाते पाक। मुझको इतना सोच कर जाना पसीना आ गया। हाय हाय हाय, वाह। अच्छा है। वाह वाह वाह। बड़े बड़े मुझको दिन मैंने इतना सुन। लगाए हिम्मत कर की कुछ तो। एक फिर मैंने नात लिखी थी, तो मैं अर्ज कर देती हूँ। मिट गई जुल्मत, चिरागे चश्म बीना आ गया। वाह। वाह। राह हक, मिट गई जुल्मत, चिरागे चश्म बीना आ गया। राह हक दिखला गया, दौरे सकीना आ गया। वाह अच्छा तो है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत बहुत खूब भाई, अच्छा, बहुत बहुत खूब। अच्छा। मुकर्रर मुकर्रर सुनाएंगे, बहुत वाह प्यारे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिट बहुत गई प्यारा। जुल्मत, चिरागे चश्म बीना आ गया। वाह राह हाँ। हक दिखला गया, दौरे सकीना आ गया। वाह। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सज सज गई अंगुश्तरी, उसमें नगीना आ गया। हम्म। वादी फतहा में जब शाह मदीना आ मदीना गया। आ गया। वाह वाह अरे वाह, वाह, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, कहा, बहुत अच्छा खूब, कहा, बहुत अच्छा। खूब। सज गई अंगूश तरी, अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या करे, क्या मिसाल है। वाह 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 वाह।
साकिए कोसर ने हमको जाम जब भर कर दिया, हमसे कम ज़र्फ़ों को भी सागर से पीना आ गया। वाह वाह वाह। वाह। नुस्ख़ा कुरान लाए सबको जीना आ गया। नहीं, शेर मुझे नजर नहीं। हाँ, सरवरे कौनैन के दम से है सारी बरकतें, सल्लल्लाहु अलैहि बेशक। वसल्लम। वाह। नुस्ख़ा सरवरे कौनैन के दम से है सारी बरकतें। सारी बरकतें। हाँ जी। नुस्ख़ा कुरान लाए सबको जीना आ गया। आ गया। अच्छा वाह, है, नुस्खा कुरान लाए सबको जीना आ गया। क्या सीधे सादे अल्फाज में आपने बहुत बड़ा मसला आपके जो है, ये मकसद इकबाल का भी यही है कि कुरान मजीद हम लोगों की जिंदगी संवारने के लिए आया है, दुनिया संवारने के लिए। जो नुस्खा लाए आपके जो है सबको जीना आ गया। वाह 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 वाह। कोहे फारा पर वो चमका बन के जब एक आफताब। हाँ, कोहे फारा पर वो चमका बन के जब एक इनके जब आफताब। आंगनों में नूर हक जीना बजीना आ गया। अच्छा है, अच्छा है। वाह, बहुत अल्लाह जीना साहब, बजीना। वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूब। आंगनों, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसवाए बहुत। खत्मुल रसूल, उसवाए खत्मुल रसूल लाया मुझे साहिल तलक, जब कभी हाँ, गर्दाब में मेरा सफीना आ सफीना गया। आ गया। फिर वाह पढ़िए वाह इसको। वाह वाह वाह, वाह वाह मुकर्रर वाह। मुकर्रर सुनाए, मुकर्रर सुनाए, बहुत वाह प्यारा शेर। वाह वाह, क्या कामिल बहुत खूब, बहुत खूब। शेर है। फिर पढ़िए उसवाए इसको आपके। खत्मुल रसूल लाया मुझे साहिल तलक, जब कभी वाह वाह, गर्दाब में मेरा सफीना आ गया। वाह। इतना बोरिए खूबसूरत पर आपने, इतना खूबसूरत मजमून आपने रेहाना बांधा है। उस वय आपके खत्मुल रसूल, यानी वही आपके मकसद है हमारी नात का, कि हुजूर के जो तालीमात हैं, जो सीरत है, और वही हमको इस नफ्स अमारा के गर्दाब से, इस दुनिया के लहू लहाब से निजात अगर दे सकता है, तो वही एक आपके जो है अमल है, वही सीरत है, वही आपके हुजूर की तालीमात हैं। फिर पढ़िए वो शेर, बहुत खूबसूरत शेर है, वो बहुत खूबसूरत शेर। उसवाए खत्मुल उस रसूल, वय खत्मुल रसूल लाया मुझे साहिल तलक, जब कभी वाह, गर्दाब में मेरा मेरा सफीना। मेरा सफीना आ सफीना आ गया। गया। वाह वाह, वाह वाह। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोरिए पर साहिबे लौलाक बैठा देख कर। हम्म। हाँ, हम्म। बोरिए पे साहिबे लौलाक साहिब बैठा लौलाक देख बैठा कर, देखकर बादशाहों को भी जीने का करीना आ करीना गया। आ गया। आ गया। वाह, क्या वाह वाह क्या खूब, वाह क्या वाह, खूब। बहुत अच्छे, वाह बहुत। वाह 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 वाह। तर कर सब गफलतें और रहमतों को कर तलाश, जाग उठ गाफिल के फिर दौरे शबीना आ गया। वो रमजान शरीफ का महीना था, तो जी जी, जरा सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफा पर इस महीने ही हुई शाने नजूल, नात कहिए आपके रहमत का महीना आ गया। महीना ये आ गया, मिसरा नात कहिए पढ़ा आपके था। रहमत का महीना आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत नात खूब। क्या वाह। लिखूं तुझा मैं और तुझा वो जाते पाक, मुझको इतना सोच कर जाना पसीना आ गया। अरे वाह, क्या कहने। वाह, फिर बहुत पढ़िए इसको, बहुत। बहुत अच्छा है। क्या इज्जत इंकसार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। एक कथा लिखा था एक हजूर की शान में। मोहतरमा रेहाना अहमद, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ। अभी तहरा रिदा शिकागो से हमारे साथ शामिल हैं। वो कहती हैं कि अंगश्तरी वाला शेर एक दोबारा पढ़ें, अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत मेहरबानी खूबसूरत शेर है। होगी। और हाँ, सज गई अंगुश्तरी उसमें नगीना आ गया, सज वाह गई अंगुश्तरी उसमें नगीना आ गया, वादी बथा में जब शाह मदीना चाहे आ गया। मदीना। मदीना आ बहुत गया। वाह। वाह वाह यूं ही वाह भी वाह वाह, वादी ऐसे जब हम सफर करते थे बचपन में, तो पहाड़ की चढ़ाइयों पर जब हम होते थे तो नीचे देखते थे, ऐसे गोल वादी नजर तो आती है ना, वादियां ही तो वादियां। अंगुश्तरी भी गोल होती है, तो मुझे उससे सुभान ये अल्लाह, याद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूब। वाह 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 वाह। है। एक कथा मैं अर्ज करूंगी। जी जी, मजीद सुनाइए। वाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक, मेरा ख्याल है हदीस से थोड़ा सा इंस्पायर होकर मैंने लिखा है। जो कतरे नदामत के उभरे जबीं पर, हाँ, जो जो कतरे कतरे मोहम्मद नदामत के। के उभरे जबीं पर, न गिरने वो देंगे फरिश्ते जमीन पर। ये वाह। वाह, ये है कौल मेरे उसी दिल रुबा का, कि आशिक हाँ, फिदा हो गया जिस हसी पर। हम्म। वाह 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 बहुत वाह, खूब, बहुत सुभान। खूब।
वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह मेरा वाह। ख्याल है डॉक्टर साहब को अब सुनना चाहिए मजीद उनका नहीं, नहीं नहीं, यकीन। आप सुनाइए, और आप सुनाए, सुनाइए, आप आप सुनाइए हमारी कुछ। इकलौती मेहमान शायरा हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा सुनाइए। लगता नहीं है कि कुछ मैं बेचारी गजल किसी सुनाए, गजल भी सुनाए, गजल भी सुनाए। अच्छा जी, मैं देखती हूँ। चलिए एक गजल पेश कर देती हूँ, फिर डॉक्टर जी जी साहब को मेरा ख्याल है टाइम देना जी चाहिए। जी, नहीं आप नहीं सुनाए। नहीं, मैं डॉक्टर बिल्कुल साहब हमारे मुख्तसर, साथ एक हैं, 2 मिनट हूँ मैं तो आपके। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, अभी हम उन्हें भी जी। सुनेंगे। एक मीर के एक मशहूर मिसरा है, सबको ही पता है, शायद के बाहर आई जंजीर नजर आई। ये एक जंजीर दफा नजर। जी। मिसरा तरह दिया गया था, तो इस पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी। जब गैर की उस दिल में तस्वीर नजर आई, वाह हाँ वाह जब गैर की उस दिल में तस्वीर नजर आई, चुपचाप ही रहने में तौकीर नजर आई। तौकीर नजर आई। वाह 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 वाह, वाह बहुत वाह अच्छी, वाह, बहुत अच्छी, बहुत सुभान अच्छी। अल्लाह, सुभान। इसमें भी इसी दिल की तकसीर नजर आई, ताहद नजर गम की जागीर नजर आई। अपना ही सुभान किए अल्लाह, की सुभान। वजह से गम पैदा होते हैं। वाह, तो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाह मीरा वाह। का मिसरा देखिए, ख्वाबे दिले वहशी की ताबीर नजर आई। हाँ, हाँ वाह, काबिल क्या दिल वैशी, काबिल दिल काबिल वहशी, वाह नजर। बहुत खूब, बहुत खूब। ख्वाबे दिले वहशी की ताबीर नजर आई, शायद के बाहर आई जंजीर नजर आई। नजर आए, वाह 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 वाह। वाह, बहुत खूब। वहशत में सुकून पाया हंगामा आलम में, वाह वहशत में सुकून पाया हंगामा कामा आलम में, आलम में। अक्सीर मोहब्बत की तासीर नजर आई। वाह वाह, वाह, बहुत सुभान खूब, अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। दम ले जो घड़ी भर तो मैं भी इसे समझूं कुछ, वाह दम ले जो घड़ी भर तो मैं भी इसे समझूं कुछ, गर्दिश में हमेशा ही तकदीर नजर आई। वाह वाह वाह, वाह 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 क्या वाह हमेशा ही वाह तकदीर। वाह जब दिल की कली उसने हाथों पे मेरे रखी, बंद वाह अपनी ही मुट्ठी में तकदीर नजर आई। वाह 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 बहुत वाह, खूब, बन बहुत अपनी ही खूब। मुट्ठी में तकदीर नजर वो आई, वाह दिल वाह में वाह। उतर कर यूं इतराए से फिरते हैं, वो दिल में उतर कर यूं इतराए से फिरते हैं, उनको ये जमी अपनी जागीर नजर जागीर आई। नजर आई। नजर आई, वाह वाह वाह, वाह बहुत वाह, अच्छा, अच्छा ख्याल, सुभान बहुत अल्लाह, अच्छा, सुभान। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे, बहुत अच्छे। लास्ट शेर है, जैसे ही इसे देखो मिसमार इसे कर दो, हाँ, जैसे से ही उसे इसे देख। देखो मिसमार इसे कर दो, माथे पे मेरे उनको तहरीर नजर आई। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रेहाना थैंक यू, बहुत, जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत शायरी। और इसी वजह से हमारे प्रोफेसर साहब, मैं ये कह रहा था कि शरीफ एकेडमी की महफिलों की वजह यह है कि हमारे इस स्टेज पर ऐसे शोरा और ऐसी शायरात आती हैं जो आपके आमतौर से सोशल मीडिया जो आजकल है, जिससे आप और हम वाकिफ हैं, तो ये कोशिश करते हैं शफीक मुराद साहब कि ऐसे खूबसूरत आपके जो है और उम्दा आपके जो है शेरी नमूने पेश हों, ताकि ये डिजिटल तरीके से महफूज हो सकें और दुनिया अदब जाने कि, क्योंकि ये जो एक ग्रुप चलता है, ग्रुप वाइजम और गैंगिज्म के यही 4 लोग पढ़ेंगे, यही 6 लोग पढ़ेंगे, उससे ये ज़रा मुख्तलिफ होता है कि दूसरे शोरा से भी हम पूरी तरीके से हम कलाम हो बड़ा सकते हैं। काम कर रहे हैं जी। तो बहरहाल मैं ममनून हूँ, बहुत उम्दा रेहाना जाना साहिबा, बहुत उम्दा। हर शेर, हर मिसरा खूबसूरत तरीके से कहा गया और बड़ा उम्दा तरीके से, और बात शेर तो बहुत मुकम्मिल आपके जो है थैंक यू। कि सफीने का जो शेर है आपका, कि यकीनन आपके जो है सिर्फ बवा वही शेर जो अभी हमने पढ़ा कि मुस्तफ़ा बेरसा खीश के बाऊ न रसीदी हमें बुलहबी, तो आपके किनारे पे उतरने के लिए उसवे हुजूर का आपके सफीना जरूरी है, वही सफीने नू है। बहुत शुक्रिया, ममनून हूँ, ममनून। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आज के सदर महफिल मोहतरम डॉक्टर तकियाब्दी साहब को दावत कलाम दूं, मैं अर्ज करता चलूँ कि मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर लंदन से हमारे साथ हैं, मोहम्मद अफसल अंजुम बाराबंकवी और नईम अहमद अता जर्मनी से, नसर मलिक डेनमार्क से हमारे साथ शामिल हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं
बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब से कि वो अपने कलाम से आज की इस महफिल को बुक्का नूर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून हूँ। बस 3 या 4 मिनट में आपकी जहमत तमाम है। प्रोफेसर शब्बीर अहमद कादरी साहब की इजाज़त से और मोहतरमा आपके रेहाना साहिबा और मेरे दोस्त अहबाब जो सुन रहे हैं, एक जदीद नात है जो मिस्र तरह दिया गया था, उसी पर कुछ शेर आपके के जिसकी जबी पे खाके दरे मुस्तफ़ा नहीं, ये मिसरा था आपके जो है, तो उस पर कुछ शेर हुए हैं कि रदीफ आप देखिए कि जो है नहीं है कि जिस, तो अर्ज किया है, कुछ शेर सुन लीजिए, ये ना तो तुलानी है लेकिन जो है आपके कि जिसकी जबी पे खाके दरे मुस्तफ़ा नहीं, असरार कायनात का उसको पता नहीं। जिसकी जबी पे खाके दरे मुस्तफ़ा नहीं, बहुत अच्छे, बहुत असरार कायनात का उसको पता नहीं। और अर्ज किया है जो भी रसूल पाक के घर का गदा नहीं, जो भी वाह रसूल पाक के घर का गदा नहीं, उसको रसूल पाक के दर का पता नहीं। पता नहीं, उसको वाह तो फकीर कोई मालूम होता है, उसको रसूल पाक के दर का पता नहीं। और अर्ज किया है कि ऐलान बंदगी है दुरूद मोहम्मदी, कुरान मजीद में वाह ऐलान बंदगी है दुरूद मोहम्मदी, जुज मुस्तफा किसी पे दुरूद खुदा नहीं, वाह जुज वाह, मुस्तफा सुभान अल्लाह, ऐलान बंदगी है दुरूद मोहम्मदी। जरा नवाजी, ऐलान बंदगी है दुरूद मोहम्मदी, जुज मुस्तफा किसी पे दुरूद खुदा नहीं। और अर्ज किया है इकरार ये अजान में होता है रोज शब, इकरार ये अजान में होता है रोज शब, बादस खुदा बुजुर्ग बजुज मुस्तफा नहीं, बादस खुदा से उठाया है कि इकरार ये अजान में होता है रोज शब, बादस खुदा बुजुर्ग बजुज मुस्तफा नहीं। और अर्ज किया है शखुल खमर तो एक इशारे का था असर, शखुल खमर तो एक इशारे का था असर, गर्दिश कायनात तुम्हारे बिना नहीं, गर्दिश कायनात, गर्दिश कायनात तुम्हारे बिना नहीं। और अर्ज किया है कि ये शेर देखिए कि जिस तरह जाते अक़दस बारी हुवल अहद, जिस तरह जाते अक़दस बारी हुवल अहद, उस तरह कोई मिस्ल रसूल खुदा नहीं, उस तरह कोई मिस्ल रसूल खुदा नहीं। और अर्ज किया है गैरों से क्या गिला करें अपनों से पूछिए, गैरों से क्या गिला करें अपनों से पूछिए, क्यों दिल में नूर इश्क मोहम्मद रहा नहीं, क्यों दिल में इश्क नूर मोहम्मद रहा नहीं। अपनों से क्या गिला करें और अपनों, गैरों से क्या गिला करें अपनों से पूछिए, क्यों दिल में नूर इश्क मोहम्मद रहा नहीं। और जाहिर में हैं बशर मगर बातिन में नूर हैं, माशाल्लाह, जाहिर में हैं बशर मगर बातिन में नूर हैं, ऐसा बशीर अब्दहू कोई हुआ नहीं, ऐसा बशीर अब्दहू कोई हुआ नहीं। और अर्ज किया है क्या बार बार मोजिज़े आगा बयां करूं, क्या बार बार मोजिज़े आगा बयां करूं, जब आपसे अजीम कोई मोजिज़ा नहीं, जब आपसे अजीम कोई, बहुत खूब, क्या बार बार मोजिज़े आगा बयां करूं, जब आपसे अजीम कोई मोजिज़ा नहीं। और अर्ज किया है कि गुलजार अंबिया के गुलो तर है मुस्तफ़ा, गुलजार अंबिया के गुले तर है मुस्तफ़ा, कोई नबी भी इस तरह का इस्तफा नहीं, कोई नबी भी इस तरह का इस्तफा नहीं। और अर्ज किया है कि यूं तो हर आदमी है फना के हिसार में, यूं तो हर आदमी है फना के हिसार में, लेकिन फनाए इश्क नबी को फना नहीं, लेकिन फनाए इश्क नबी को फना नहीं। और अर्ज किया है कि अल्लाह के सिवा कोई मालिक मेरा नहीं, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा मेरी फना नहीं।
بہت بہت شکریہ، ممنون ہوں آپ کے، یہ تازہ کیا ہو بات، گئی تھی تو میں نے کہا جزاک آپ کو اللہ، سنا دوں۔ بہت خوبصورت۔ شفیق صاحب، یہ آپ بتا رہے تھے مظفر صاحب ہیں آن لائن پر، وہ میرے استاد ہیں، کبھی ان کو بھی آپ بلائیے، بڑا میں نے اچھا پروگرام رہے گا ان کے میں ساتھ نے بھی۔ پیغام بھیجا تھا انہیں، جی تو جب جی، کہیں گے میں انہیں شامل کروں گا۔ میرے فورم کے وہ ہوتے تھے مشاعرے کے انچارج، تو مجھے بھی بہت زیادہ بہت ان ہی سے، قادر الکلام شاعر ہیں، اور بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ ان کا مجھے بہت ہے۔ گائیڈ کیا انہوں نے شاعری میں، بہت میری زیادہ خواہش گائیڈ ہے کہ کیا۔ میں انہیں شامل کروں اس پروگرام میں، اور جی ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کا تعارف کرواؤں۔ جی، اور وہ اقبال اکیڈمی کے میرے خیال ہے وہ سیکٹری وغیرہ بھی رہے ہیں انگلینڈ کی نا۔ جی جی، بہت بہت کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، اور بہت ان کی ہماری خوش بختی ہوگی کہ وہ بھی شامل ہوں اور تشریف لائیں۔ جی اور آپ کے جو ہے، جیسا آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ پروفیسر آپ کے شبیر احمد قادری جیسی شخصیت ہمارے اس پورے پروگرام میں موجود رہیں، اور اب ان سے ہم سننے کے بےتاب ہیں انشاءاللہ۔ ورنہ آپ کے جو ہے آج کی یہ جو روحانی اور پاکیزہ اور برگزیدہ محفل کہ جو لفظ بھی ہم لکھتے ہیں حضور کی مدح کہاں کر سکتے ہیں، آپ کے لفظ محدود ہیں، اور یہ ہمارا جو ممدوح ہے اس کی جو ہے آپ کے جو ہے ثنا کون کر سکے، آپ کے جو بالکل، ہے اس تو کو یہ تو تو ایک کوشش ہے، یہ تو ایک کوشش ہے کہ اپنے جذبات کو جو کچھ بھی پیش کر رہ سکیں۔ بھی نہیں سکتے، لیکن واقعی خوف بھی آتا ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کس قابل بہت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم آپ کو فیصل آباد لے چلتے ہیں، جہاں پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری۔ آپ نے تمام زندگی پیشہ معلمی میں بسر کی، اور اپنے علم کے نور سے قلوب کو منور کیا۔ آپ متعدد تنظیموں سے وابستہ ہو کر علم و ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی طرح اب بھی آپ علم کے نور سے اپنے طالب علموں کا، اور اسی طرح مختلف طریقوں سے قلوب کو منور کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروفیسر صاحب متعدد کتابوں کے مرتب بھی ہیں۔ آپ کی تحریر اور آپ کی تنقیدی مضامین بھی اردو ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ میں بصد احترام آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں، آج کی اس محفل میں آپ لب کشائی کریں، اور اپنے علم اور اپنی محبت سے ہمیں سرفراز کریں۔ جی بہت شکریہ محترم شفیق مراد صاحب۔ ابھی ڈاکٹر سید تقی آتی صاحب شفیق مراد کو آپ کو مراد کہہ رہے تھے، میں تو آپ کا مرید۔ اور بات یہ ہے کہ آپ جس سے یہ ایک بیرون ملک رہ کے اردو کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، یہ بجائے خود ایک بڑا احسان ہے ہم سب اردو والوں پہ، اور خاص طور پہ ڈاکٹر سید تقی آتی صاحب ایسی شخصیت کو آپ اپنے پروگرام میں زحمت دیتے ہیں، اور وہ مختلف موضوعات پہ جو لیکچرز دیتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، جو شعر پڑھتے ہیں، میں ان میں سے بیشتر پروگرام سن کے اپنے علم میں اضافہ کر چکا ہوں، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ آج بھی ڈاکٹر صاحب نے جس موضوع پہ بات کی ہے، وہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم سب کا مشترک موضوع ہے۔ ہمارا اس ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ربط ضبط ہے، جو تعلق ہے، ہمارا جو ایمانی انسلاک ہے ان کے ساتھ، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اللہ پاک کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو حرز جا بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب نے بہت ہی عمدہ بات، جو میں سمجھتا ہوں اس بڑے پلیٹ فارم پہ ایک بڑی آواز کی صورت میں سامنے آئی ہے، وہ یہ جو ایک
عام بات ہے کہ علامہ اقبال روایتی شاعر نہیں تھے. آج بہت ہی ہوتا آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی نگیشن کی ہے اور پرزور الفاظ میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی یا دوسرے اکابر جو ہیں ان کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے. اور یہی ایسی شخصیات کی گفتگو کا حسن ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نئے زاویے سامنے آتے ہیں. میں بھی یہی خیال کرتا ہوں کہ اقبال کی نعت روایت کی نعت ہے، اور روایت کی بھی وہ کہ آپ مثال سمجھ سکتے ہیں جسے میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. اقبال کی پوری زندگی اور شاعری کو ماں قبل اقبال اور ماں بعد اقبال، واہ واہ گویا تین واہ، کیا خوب کہا. ہیں جو قبل اقبال ہے اور حیات اقبال ہے اور کلام اقبال، جو ان کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کہا، سنا، لیکچرز دیے، گفتگو کی، شعر کہے، سب. اور اب تک لمحہ موجود تک کا جو دور ہے وہ علامہ اقبال کے تتبع کا اور ان کی تقلید کا دور. آج تک ہم ان کے سحر سے، ان کے اسلوب سے، ان کے فن سے، ان کے طرز اظہار سے اپنے آپ کو باہر نہیں لا پائے. اور یہ ایک بہت بڑے شاعر ہونے کی دلیل ہے جس کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تائید سے اقبال بہت ماورا ہے. اور ڈاکٹر سید تقی آتی صاحب نے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے مساوات کا ذکر کیا ہے کہ کسی کالے کو گورے پہ، عربی کو عجمی پہ، اور اس طرح کوئی تفریق اور تمیز اور تخصیص نہیں ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آخری خطبے میں بیان کیا تھا، اقبال کے کئی اشعار میں اس کے حوالے موجود ہیں اور خطبات اور خطوط میں بھی. اور اقبال بڑا واضح کہتے ہیں کہ ملت مارا اساس دیگر است، واہ، ملت بے شک. مارا اساس دیگر است، این اساس اندر دل ما مضمر است. تو گویا یہ جو نعت ہے، جو اقبال بڑی مثالی حیثیت رکھتے ہیں اس حوالے سے، اس کے بڑے ماخذ پوری نعت کے قرآن پاک اور اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے نعت کو کے پیش نظر رہا ہے. اقبال نے اس سے اسرار و رموز سے لے کے ارمغان حجاز تک کی جو نعتیں ہیں ان میں برابر انہیں اہمیت دی ہے. اپنے خطبات میں بھی، اپنے تحریروں، تقریروں، مضامین میں بھی وہ یہی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر ممکن نہیں. جب وہ مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے اطاعت اور ضبط نفس وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے مجھے اسرار و رموز کے یہ شعر سنیے کہ شکوہ سنجے سختی آئین آئین مشوق از حدود مصطفیٰ بیرون مرو، کہ آپ نے سخت جو اسلام کا جو آئین ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اس کی سختی سے اس کا شکوہ نہ کریں. اور دوسرے مصرے میں جو بڑا اہم نقطہ ہے کہ حدود مصطفیٰ سے اپنے آپ کو باہر نہ لے کے جائیں. یہ نعت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے جو اقبال نے. پھر یہ بھی کہا کہ دہر میں عیش تمام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی. مانگے درا. پھر ضرب کلیم جب کہتے ہیں کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، بابا گل بھی ہے، بابا گل بھی. انہی پابندیوں میں آزادی کو تو کر لے. گویا وہ آئین اسلام جو آئین حق ہے اس کی پابندی پہ راغب اور آمادہ کرتے ہیں. اور علامہ اقبال کے ہاں جو اخلاق کی جو قدر افزائی ہے اس کی بھی بات کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں جب یہ کہا گیا کہ اذا بس رسول منہم یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
تو یہ آپ پاکیزہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، کتاب لے کے آئے ہیں اور حکمت کا درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کی طرف سے جو عطا ہے اقبال کو، ان کا ذہن بیدار ذہن ہے اور بلند ذہن ہے۔ انہوں نے جا بجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کی ہے اور مقامات رسول کی بات کی ہے، جس میں مدینہ منورہ جہاں وہ کبھی نہیں گئے، باوجود خواہش کے وہ نہیں جا پائے، نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے، لیکن اس سرزمین کو وہ یاد کرتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راحت آرام فرما رہے ہیں۔ چون انہیں صد برگ مارا او یکے است، او است جانے نظام او یکے است، خاک یسرب خاک یسرب از دو عالم خوشتر است، اے خنک شہرے کے آنجا دلبر است۔ دلبر است۔ پھر اسرار و رموز میں ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ فرہا شہرے کے تو بودی دراں، اے خنک آکے کی آسودی دراں۔ تو یہ ارمغان عقیدت ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی صراحت اور وضاحت سے بات کی ہے۔ اور پھر محسن کاکوروی، امیر مینائی، مولانا احمد رضا خان، پھر لطف بریلوی اور مولانا حالی جیسے اکابر شعراء جو نعت کے حوالے سے بڑے اہم نام ہیں، ان کے بعد اقبال نے جس مقام و مرتبے پہ اردو نعت کو فائز کیا ہے، پوری اردو شاعری کو بھی، تو اس خاص طور پہ اردو نعت جو ہمارا آج کی اس مجلس کا موضوع ہے، اس میں اقبال کی عطا سے ہم کسی طور بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اور ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب نے آج اس حوالے سے بہت عمدہ، بہت جاندار، بہت شاندار، بہت پرمغز گفتگو کی ہے، جسے سن کے یقین جانے کے ایمان تازہ ہو گیا اور بہت سے نئے پہلو سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ آئین اسلام کی پاسداری کی کتنی ضرورت ہے، اطاعت اور پھر ضبط نفس کے ذیل میں جو باتیں ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ علامہ شعر کمال ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، در نگاہ او یکے بالا و پست۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس میں عربی، اجمی اور کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، تو اقبال کا یہ شعر ملاحظہ ہو کہ در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش پر یک خان نشست۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو اشعار ہیں، جو بھی آپ ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب نے بیان کیا ہے، پھر مولانا روم کا وہ شعر کہ جو اقبال نے اسرار و رموز میں شامل کیا ہے تضمین کے طور پہ کہ نسخہ کونین را دی بادشاہ اوست، نسخہ کونین را دی بادشاہ اوست، جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولانا روم کو وہ جو پیر و مرشد کہتے ہیں کسی طور نہیں بھولتے، اور جو سید صبی رحمانی صاحب کا وہ شعر ہے، اسی شعر کی عکاسی کرتا ہے کہ نسخہ کونین را دی بادشاہ اوست، کہ وہ کہتے ہیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کہیں تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کہیں تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا کہیں تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو میں آخر میں محترم شفیق مراد صاحب کہ آج کی جو یہ علمی مجلس ہے، اس کا حاصل ایمان کو تازہ کرنا ہے، اور آپ نے بہت عمدہ موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کی میں تحسین کرتا ہوں، داد دیتا ہوں اور گلہائے تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب کے حوالے سے جو ہمارے ایمان کی بار دیگر تازگی کا اہتمام کیا ہے، اس پہ آپ لائق کے ساتھ احترام ہے ہمارے لیے، مبارکباد آپ کو۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ گفتگو، رانا صاحبہ کی شاعری ہر حوالے سے، واقعی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا،
یہ بہت ہی جدا گانا ہے. بہت سی علمی ادبی محفلیں برقی سطح پہ بپا ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کا پروگرام جس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کم دیکھنے میں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. بہت ممنون، بہت ممنون، بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر شبیر احمد قادری کیا صاحب. کہنے. بہت ہی عمدہ طریقے سے پروفیسر صاحب نے جو ہے اور استفادہ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں آپ کے کہ جو ہے نور علی نور کے جو ہے بڑی خوبصورت طریقے سے، کیونکہ خود عالم ہیں، خود آپ کے جو ہے نعت کے بہت ہی موجودہ دور میں چند نام جو ہمارے انگشت پر ہیں اس میں پروفیسر صاحب شامل ہیں. تو اس لحاظ سے مختصر وقت میں جن چیزوں پر نکات پر روشنی ڈالی ہے تو آپ کے یوں سمجھیے کہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ بہت سے نکات مخصوصاً کہ حضور خواجہ ہیں اور ہم سب ان کے بندے ہیں. یہ جو اقبال کے جو لک ہیں اس طریقے سے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب تک اقبال چھپ نہیں سکتا ہے، شاعر شعر کے چھپنے کے بعد اقبال کا کلام موجود ہے. اور یہ جو چیزیں ہم نے پیش کی ہیں کہ روایتی جی بہت عمدہ بات ہے. شاعری ہمیشہ رہے گی، اور روایتی شاعری ہماری جو اور آپ کے جو ہے تو میں ہر مرخ کے انتا ہر ایک شخص کی نعت میں وہ لک نہیں وہ انفرادیت ہے، لیکن روایت ہماری زندگی ہے، جی جی بالکل ایسے. سانس ہے. تو بہرحال بعض اس موضوع پر علامہ کافی جو ہے اقبال صاحب نے بعض چیزیں بہت حیران کن کہی ہیں. جیسے ان کا ایک شعر ہے کہ اسے روز ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا. کیا میرا. یا تو انسان کو سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ اینڈ اپ ہم کہاں ہوں گے. جی ہاں، جی ہاں، انشاءاللہ جو ہے آپ کے بہت وہ جو کہا نا کہ منکر اللہ کا منکر تو ہو سکتا ہے انسان، لیکن جو ہے شان محمد کا انکار جو ہے آج تیسرا بڑا جو ریلیجن ہے دنیا کا، سب سے بڑا ریلیجن جو ہے وہ کرسچینٹی ہے، دوسرے نمبر پر اسلام ہے، اور تیسرا جو ریلیجن کہتے ہیں وہ ایتھسٹ ہے، جو خدا کو جی نہیں مانتے. تو اقبال نے کہا منکر ہے آپ کے یزدان تو ہو سکتا ہے انسان، لیکن منکر شان نبی نہیں ہو نہیں. تو سکتا. یہ جو چیلنج کیا ہے آج آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلین لوگ آپ کے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن آج تک ایک شخص پیدا نہیں ہوا جو شان پیغمبر اکرم میں یہ کہے کہ حضور نے یہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ظلم کیا. ابھی تک آپ کو جو ہے نہیں ملے گا. اور تو یہی چیز آپ کے جو ہے اس قوم میں پیدا ہونا چاہیے جس کی کمی ہے. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. اور آج کی محفل بہت ہی نور رہی، اگرچہ ہمارا موضوع توسیع لیکچر اور شعری نشست ہوتا ہے، تاہم آج کا یہ توسیع لیکچر اور شعری نشست عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب محظوظ ہوئے، اور سب بھی اس عشق و مستی کا حصہ بن گئے. اور جو ہمارے ساتھ یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ بھی اسی کیفیت میں ہیں، اور اس کیفیت کا وہ اپنے کومنٹس کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں. محترمہ رشیدہ دستگیر نازش لاہور سے آپ سب کو سلام کہہ رہی ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر یاسمین کوثر بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں سیالکوٹ سے، اور ابن اعظمی فاطمی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. طاہرہ ردا بھی آپ سب کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں. احسان الہی بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. خالد محمود قادری بھی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، اور میں محترم ڈاکٹر تقی عابدی، محترم ڈاکٹر شبیر احمد قادری، محترمہ ریحانہ احمد جانا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر آج کے اس پروگرام میں شرکت کی اور آج کی اس محفل کو چار چاند لگائے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس اتنے اچھے پروگرام میں شریک ہونے. ڈاکٹر صاحب کے ہمیشہ ہمارے پروگرام لیکچر تو میں ہمیشہ سنتی ہوں، لیکن میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کبھی میں بھی ان کے ساتھ کسی پروگرام کا حصہ ہوں گی. بہت شکریہ. ہم آپ کو گاہے بگاہے
ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اسی طرح ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کو بھی ہم زحمت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ان پروگرام میں شامل ہوں اور رونق بخشیں. میں جی ضرور جی، آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ ابھی جو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب مراد اور مرید کا فلسفہ پیش کر رہے تھے، میں یہ کہوں گا کہ یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم، مراد کے ساتھ ساتھ رہنا. یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم، مراد کے ساتھ ساتھ رہنا، جو تیری شب کے اداس رستوں میں بن کے سورج ابھر رہا ہے. تو آپ کے مرید بن کے بھی ساتھ رہنا وہ بھی ضروری ہے آپ کے. جی میں نے کہا کہ مرید بن کر بھی ساتھ رہنا. تو بس یہ ہے کہ میں آپ سب کا خادم ہوں، اردو ادب کا میں خادم ہوں، اور آپ سب کی خدمت کرنا میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں، اور یہ روشنی کا سفر ہے. آپ اسم بامسمہ ہیں، آپ شفیق بھی ہیں، مراد بھی ہیں، اور اس نسبت سے مرید ہم ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس روشنی کے سفر میں آپ سب ہمارے ساتھ شامل رہیں، تاکہ یہ روشنی پھیلتی چلی جائے، اور علم اور ادب اور اس کے نور سے یہ دنیا منور ہوتی چلی جائے، انسانوں میں انسانیت قائم رہے اور وہ بڑھتی رہے، اور امن کا پیغام بھی دنیا میں پہنچتا چلا جائے. میں آپ سب دوستوں کا اور جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سنا. ہمارے ساتھ شامل ماریہ زوریان بھی ہیں، اور مسرت جبین بھی ہمارا یہ پروگرام مانچسٹر سے سن رہی ہیں. میں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور میں تمام دوستوں کو یہ کہتا چلوں کہ جو بھی اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں، جیسے بھی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے کہا کہ ہمارے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئے دوستوں کو شامل کریں، اور وہ دوست جو ابھی تک میڈیا میں نہیں آئے یا جن کی شاعری ابھی علاقائی سطح پر محدود ہے، ان سب کو شامل کر کے ان کو اس روشنی کے سفر میں اس قافلے کا ممبر بنایا جائے، اور ان کا پیغام دنیا تک پہنچے. ہر شعر کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام لوگوں کی امانت ہے، اور شریف اکیڈمی کا یہ لائے عمل ہے کہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور بہت دعاؤں کے ساتھ شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا. اچھا، خدا حافظ. خدا حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.